बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया के सबसे ज़हीन तलबा सामने खड़े हैं, दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन आलिम। अगर इनके सवालात चकरा देने वाले हैं और ज़हन को कशमकश में डाल देने वाले हैं, तो आलिम के जवाबात ऐसे मुदल्लल और तफसीलात से भरपूर हैं कि ज़हन में बरसों से पड़ी गिरहें खोल देते हैं। ये मनाजिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं। सामने बैठे हैं यूनिवर्सिटी के ज़हीन तरीन तलबा, जिनकी बाकायदा स्क्रूटनी करके यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉल में भेजा है। इस हॉल में ऐसे तलबा और तालिबात हैं जिन्होंने अवार्ड विनिंग आर्टिकल लिखे हैं, जिनके तज़किरे अखबारात में आए रोज होते हैं। इनमें असातिज़ा भी हैं जिन्होंने इन तलबा को सवाल करना सिखाया और इस काबिल बनाया कि वो सोच सकते हैं। कहीं भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हों तो सीना ठोंक कर पूछ भी सकते हैं, राय से इख्तिलाफ की जुर्रत रखते हैं और निहायत सलीके से अपनी राय का इजहार भी करते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हर क्लास से सर फहरिस्त चंद तलबा को मुंतखब किया, उनको डॉक्टर जाकिर नाइक की आमद के बारे में बताया और उनको पूरी आज़ादी दी कि वो जो चाहें पूछ सकते हैं, किसी किस्म की रोक टोक नहीं। जो भी मकसद हो, जैसा भी सवाल हो, कोई पाबंदी नहीं है और इन तलबा ने ऐसा ही किया। डॉक्टर जाकिर नाइक से हर एक ने ऐसे सवालात किए कि कोई मामूली सा इल्म रखने वाला होता तो ऐसे ज़हीन फतीन तलबा के सामने उसकी घिघी बन जाती। मगर इल्म के समंदर में हर रोज तैराकी करने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के पास तलबा के हर सवाल का जवाब था। उन्होंने हर सवाल को मतानत से सुना और इसका तसल्ली बख्श और तफसीली जवाब दिया, उन्हें मुतमईन किया और उनको एक शफीक उस्ताद की तरह अपने जवाबात की बारीकियां भी बताईं। हर सवाल करने वाला तालिब इल्म जब माइक से हटा तो उसका चेहरा मुतमईन नजर आया। आपको इन तलबा और तालिबात के सवालात और डॉक्टर जाकिर नाइक के तफसीली जवाब अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं। नाज़रीन, जॉन नामी तालिब इल्म ने माइक पर आकर कहा कि मेरा सवाल इस्लाम में इज़ा रसानी या सजाओं से मुताल्लिक है। मुसलमानों को अपना दीन छोड़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक चीज है, और लोग इसी वजह से इस्लाम से मुतनफ़र हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरी गर्लफ्रेंड तुर्की से है। वो पहले मुसलमान थी, मगर जब उसने ईसाईयत की सच्चाई जानी तो वो क्रिश्चियन बन गई। अब उसको डर है कि इसे दीन छोड़ने पर कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे ही वाकयात पाकिस्तान में सुनने को मिलते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आप मुसलमानों को कैसे सिखाएंगे कि इस्लाम छोड़ने वाले को कत्ल नहीं करना चाहिए? My question has to do with persecution, specifically how former Muslims are sometimes killed if they have chosen to leave Islam, deciding that another religion is more true. For example, my girlfriend is Turkish and she lives in Turkey. She used to be Muslim, but decided to become a Christian after understanding Jesus in a new way, as God made flesh. She has had fears in the past that she may be harmed or even killed for her decision. In light of the recent attention to this matter in Pakistan with Miss Bibi and the blasphemy laws, my question is this: what are you doing, or what do you plan to do, to educate Muslims that if someone chooses to leave Islam, that person should not be killed? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मुझ पर यह अक्सर इल्जाम लगाया जाता है कि मैं इस्लाम छोड़ने वाले को कत्ल करने की तरगीब देता हूं। यह बिल्कुल गलत है। यह इल्जाम मेरी पूरी तकरीर से चंद हिस्से काट कर बनाए गए। अगर मेरी पूरी तकरीर सुने तो मैंने इस पर तफसीली बात की थी। मैंने कहा था कि बहुत से स्कॉलर कहते हैं कि इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करने वाले को सजाए मौत मिलनी चाहिए। मैंने अपनी बात नहीं की या अपनी राय नहीं दी थी, दूसरे स्कॉलर्स की बात की थी। मैंने कहा था कि इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में जाने वाले के लिए सजाए मौत एक हल नहीं है। मैंने मिसाल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स ने इस्लाम छोड़ दिया और उसने कुछ ऐसे बुरे काम किए जिसकी वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन जब हज़रत उस्मान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इस शख्स को मुआफ़ कर देना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिया। इस वाक़े से साबित होता है कि इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब इख्तियार करने वाले के लिए सजाए मौत कोई रहनुमा उसूल नहीं है। अगर कोई इस्लाम छोड़ देता है और साथ ही ऐसे गुनाह करता है जो काबिल मुआफ़ी नहीं और सजाए मौत के जुमरे में आते हैं, तो ही उसको कत्ल किया जाना चाहिए।
مگر اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے مطابق مذہب چھوڑنے والے کو قتل کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری پوری گفتگو کی بجائے میری تقریر کے چند حصے کاٹ لیے گئے اور برطانوی سیکرٹری داخلہ کو دکھائے گئے، اور انہوں نے بھی پوری تحقیق کی بجائے اس پر یقین کر لیا۔ جب مجھے انگلینڈ میں بین کیا گیا، میرا اگلا شیڈیول کینیڈا جانے کا تھا، مگر میرا ویزا منسوخ ہو گیا۔ میڈیا پر کہا گیا کہ یہ تبلیغی نفرت انگیز باتیں کرتا ہے، اور انہوں نے میری تقریر کے کاٹے ہوئے حصے دکھائے جس میں میں کہہ رہا تھا کہ جب اپنی بیوی کو مارو تو منہ پر مت مارو، جسم پر نشان نہ چھوڑو۔ وہ یہ کاٹے ہوئے چند حصے دکھا رہے تھے مگر پوری تقریر کو نہیں دکھا رہے تھے۔ جب آپ صرف یہی دو باتیں سنیں گے تو ہر کوئی سوچے گا کہ ذاکر بتا رہا ہے کہ اپنی بیوی کو کیسے مارنا چاہیے جسم پر نشان باقی نہ رہے۔ اصل میں ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا کہ اسلام میں بیوی کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میں نے اس کو سورہ نساء کی آیات سے بتایا تھا کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے وفادار نہ رہے تو پہلے اس سے بات کرنا چھوڑ دو، پھر وفادار نہ رہے تو اس کے ساتھ ایک بستر پر سونا چھوڑ دو، اس کے بعد اس کو ایسے مارو کہ درد نہ ہو، چہرے پر مت مارو، جسم پر ایسے مارو کہ نشان نہ پڑے، یعنی ایسے مارنا جسے ٹوتھ برش سے مارا جائے جس سے وہ درد نہیں ہوتا اور نشان نہیں پڑتا۔ اسلام اور قرآن کبھی تشدد کی ہدایت نہیں کرتے۔ آج کے دور میں یہ ایسے ہی ہے جیسے رومال سے کسی کو مارنا، یہ علامتی سزا ہے۔ تو میری ساری باتوں کو حذف کر کے صرف اپنے مطلب کی باتیں بتائی گئیں۔ دین چھوڑنے پر موت کی سزا والی بات بھی ایسے ہی ہے جس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ حقیقت میں جو میری پوری تقریر تھی وہ کسی نے دکھائی ہی نہیں۔ If he does some act which requires to be punished by death, depending upon the act he has done. But according to Islam and according to Prophet Muhammad, peace be upon him, according to me, death penalty is not the standard rule for any Muslim who changes his faith and professes any other religion. ناظرین، اگلا سوال گیون نامی لڑکی نے کیا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب پر عائد پابندی سے متعلق سوال کیا اور کہا کہ آپ پر انگلینڈ میں پابندی سے متعلق میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے محسوس کیا کہ آپ انگلینڈ میں ان مسلمانوں تک پہنچ سکتے ہیں جن تک حکومت نہیں پہنچ سکتی۔ میرا سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیوں ان مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی یا ان پر اثر انداز کیوں نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ آپ ہو سکتے تھے؟ Dr. Naik, I'm Yasmin. I'm a student at the university, and my question is sort of related to the last question. You talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out to Muslims in Britain. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں پہلے وضاحت کی کہ میں نے نہیں کہا کہ میں ان لوگوں تک پہنچنا چاہتا تھا، بلکہ ایسا محکمہ انسداد دہشت گردی کے ڈائریکٹر چارلز فا کو لگتا تھا کہ میں ان مسلمانوں تک پہنچ سکتا تھا جن تک حکومت کی رسائی نہیں۔ برطانوی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انگلینڈ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اسلامی چینل پیس ٹی وی ہے اور سب سے مشہور اینکر ذاکر نائک ہے۔ ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ میں ان پر اثر انداز ہو کر کچھ منفی اثر ڈال سکتا ہوں، اس لیے مجھے بین کیا گیا۔ اس لڑکی نے دوسرا سوال پوچھا کہ حکومت کا ان مسلمانوں تک پہنچنے کا مقصد کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اگر میری رائے پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان مسئلے کی جڑ ہے، بلکہ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان مسئلے کے حل کا حصہ ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان ہیں جو برطانوی شہری ہیں اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین پر عمل کرے جس میں وہ قیام کر رہا ہے، جب تک کہ وہ قوانین اسلامی قوانین، روایات، احکامات اور تعلیمات سے متصادم نہ ہوں یا پھر اس کو ایسے کام سے روکیں جو کرنا مذہب میں ضروری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں بھارت سے آیا ہوں اور بھارت میں کوئی ایسا قانون نہیں جو کسی مسلمان کو مذہبی تعلیمات کی ادائیگی سے روکے یا پھر مذہبی احکامات کی روگردانی اس پر مجبور کرے۔ تو میں ایک عمل کرنے والا مسلمان ہوں اور مجھے اپنے بھارتی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ میرا ملک مجھ پر کوئی مذہبی پابندی نہیں لگاتا۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے کئی برطانوی بھی ہوں گے جو میری طرح ہی اپنی قومیت پر فخر کرتے ہوں گے۔ حکومت کو مسلمانوں پر اعتماد کرنا چاہیے، میڈیا کی جانب سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ختم کرانا چاہیے اور مسلمانوں کو بدنام کرنا بند کرنا چاہیے۔ میڈیا کا سب سے بڑا شکار تو میں خود ہوا ہوں۔ پیس ٹی وی کے کروڑوں دیکھنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ میں امن کا پیغمبر ہوں۔
کئی ممالک کے سربراہان نے مجھے ریاستی مہمان کا درجہ دے کر بلایا ہے. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کئی ممالک میں ریاستی مہمان کی حیثیت سے رہا ہو وہ دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پروپیگنڈا میڈیا کا پھیلایا ہوا ہے. حکومت کو میڈیا کے پھیلائے جال میں پھنسنا اور جلد بازی میں فیصلے لینے کی بجائے ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ان کو صفائی کا پورا موقع دینا چاہیے. اس طرح سے انگلینڈ ایک زیادہ برداشت کرنے والا اور امن پسند ملک کہلائے گا. There are many heads of states of several foreign countries. Many. They have called me as the state guest. So do you mean to say all these state guests of several countries, the president, the prime minister, the king, the sheikh, they meet me, they have dinner. Do you mean to say they're meeting a person who is promoting terrorism? A person who spreads hate? So what I'm saying that this is all again manipulated by the media. So the government should not fall prey to the media and take any decision hastily. ناظرین، تیسرا سوال عزمی نامی اس لڑکی نے ڈاکٹر صاحب سے حجاب سے متعلق سوال کیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حجاب عورت کو محفوظ رکھتا ہے. میری نظر میں تو حجاب عورت کو دباتا ہے اور اس کی تذلیل کرتا ہے. یہ عورت کو دباتا ہے اور اس کو معاشرے میں کھل کر جینے نہیں دیتا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ I said in your speech you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. But how is it not extremely patronizing and degrading in not allowing the woman to make that decision herself? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ حجاب کی تلقین قرآن پاک میں کی گئی. عورت کو یہاں تک حجاب کا حکم ہے کہ صرف اس کا چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ باہر ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حجاب کا حکم بائبل میں بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، کپڑے ایسے پہننے چاہیے جو شائستہ لگیں اور انہیں زیور نہیں پہننا چاہیے. بائبل میں بھی ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگر عورت سر نہیں ڈھانپتی تو اس کے بال کاٹ دینے چاہیے. بے شک میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایسا کرنا چاہیے، مگر بائبل کا حوالہ موجود ہے. ویدا میں بھی لکھا ہے کہ عورت کے لیے حجاب لازم ہے. تو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ سارے مذاہب پردے کی بات کرتے ہیں. جو بھی آسمانی کتابیں عورت کو اپنے آپ کو ڈھانپنے کا کہتی ہیں وہ ان کی تذلیل نہیں بلکہ ان کی شائستگی کی بات کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے کہا کہ میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عورت حجاب نہیں کرتی یا مغربی لباس پہنتی ہے تو اس کا ریپ ہوتا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا تھا کہ اگر عورت جسم کو ظاہر کرنے والے کپڑے پہنتی ہے تو زیادہ چانس ہے کہ اس کا ریپ ہو سکتا ہے. جس سنڈے ٹائمز نے میرے خلاف یہ لٹریچر اچھالا اس نے 1 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اگر عورت بھڑکیلے کپڑے پہنتی ہے تو اس سے ڈیٹ کرنا چاہیے، اور یہ کہ برطانیہ میں ہر 7 میں سے 1 مرد سمجھتا ہے یہ خواتین جسمانی حصے ظاہر کرنے والے لباس پہنتی ہیں انہیں ہٹ کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر اسی اخبار نے لکھا تھا کہ 26% برطانوی شہری سمجھتے ہیں جو عورت جسم کی نمائش کرنے والے کپڑے پہنتی ہے اس کے ریپ کے چانس زیادہ ہو سکتے ہیں. In Britain, 1 out of 7 Britishers believe that the women who wear revealing and sexy clothes should be hit. I disagree with this. Furthermore, one more article came in 2005 in the same newspaper, Sunday Times. It said that 26% of the Britishers, they feel that wearing revealing clothes is partially or totally responsible for the rape. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جتنا آپ خود کو شائستگی سے پیش کرتے ہیں اتنا ہی آپ محفوظ رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حجاب آپ کی تذلیل نہیں کرتا بلکہ آپ کی عزت نفس کو بڑھاتا ہے. اسلام کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتا بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. حجاب عورت کو دبانے کا نہیں بلکہ اس کی عزت اور احترام کا ذریعہ ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ مختلف ممالک میں رہتے ہوئے کچھ معاشرتی عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کچھ معاشروں میں عورت کو دیکھنا بھی ناشائستگی سمجھا جاتا ہے، کچھ میں دیکھنے میں برائی نہیں بلکہ چھونے میں برائی سمجھی جاتی ہے. اسی طرح کچھ معاشروں میں ہاتھ ملانا بھی شائستہ سمجھا جاتا ہے، اور کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جس میں اگر مرد عورت راضی ہوں تو جو مرضی کرے اس کو بڑا تصور نہیں کیا جاتا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امریکہ میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک شخص نے کہا تم انڈین لوگ بہت ہی بے شرم ہوتے ہو. میں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ بولا کہ تمہاری خواتین اپنا پیٹ دکھاتی ہیں. میں نے اسے بتایا کہ بھارت میں ساڑی پہن کر پیٹ دکھانا برا نہیں سمجھا جاتا، نکر پہننے کو برا تصور کیا جاتا ہے.
ایسے ہی جیسے امریکہ میں شارٹس پہننا ایک نارمل چیز ہے مگر پیٹ دکھانا برا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی تبدیلیاں ہیں جو ہر ملک اور ہر خطے میں مختلف ہیں، اس پر آپ تنقید نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بھی میں نے دیکھا بے شمار خواتین حجاب کرتی ہیں، حالانکہ برطانیہ میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، کوئی ان کو مجبور نہیں کر رہا کہ وہ خود کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ حجاب اپنی مرضی سے پہنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اگر عورت سمجھتی ہے کہ اس کی عزت نفس اور تحفظ کے لیے ضروری ہے تو وہ حجاب پہن سکتی ہے۔